अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, एक बड़ी अहम खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी है। वज़ीर आज़म साहब ने 41 मिनिस्ट्रीज़ के साथ एक परफॉर्मेंस एग्रीमेंट किया था, जिसके तहत ये रिपोर्ट जो है वो इशू की गई है ताकि उन मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सके और एक मुकाबले की फ़िज़ा पैदा की जा सके। वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद भी कहा कि हम इंसेंटिवाइज़ करेंगे ताकि मिनिस्ट्रीज़ में एक मुकाबले की फ़िज़ा पैदा हो, और उसके अलावा कुछ चीज़ों के हवाले से उन्होंने बात की कि हम ये देखेंगे कि क्या इन मिनिस्ट्रीज़ ने उनको मद्देनज़र रखा है। नेशनल सिक्योरिटी के मामलात को उन्होंने बड़ा अहम करार दिया कि इसको भी उस क्राइटेरिया में शामिल किया जाएगा। फिर दूसरा, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशंस की बार बार वो बात करते हैं। इन मिनिस्ट्रीज़ के हवाले से जो टॉप 10 करार पाई हैं उसके हवाले से भी उनके यही ख्यालात हैं कि ये आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशंस की तरफ गई हैं, जो गैर रिवायती तरीके हैं वो उन्होंने अपनाए हैं। और एक बहुत अहम बात कि जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए मिनिस्ट्रीज़ काम कर रही हैं वो टॉप 10 में शामिल हैं। अब वो टॉप 10 वाली जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उसमें मिनिस्ट्री जो है वो मुराद सईद साहब की है, और इसके अलावा असद उमर साहब हैं, सानिया निश्ता साहिबा हैं, शफकत महमूद साहब हैं, शेरी मज़ारी साहिबा हैं, खुसरो बख्तियार हैं, डॉक्टर मोईद यूसुफ हैं, रज़ाक दाऊद साहब हैं और शेख रशीद अहमद साहब हैं। इसके अलावा फ़खर इमाम साहब भी इसमें शामिल हैं। उनकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो टॉप 10 में शामिल हैं। अब जो बाकी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो टॉप 10 में शामिल नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से अब क्या राय होगी वज़ीर आज़म साहब की? जो बिल्कुल ही लो में है, क्या फिर उनको तब्दील किया जाएगा? आगे क्या किया जाएगा? क्योंकि अगर इंसेंटिव की वो बात करते हैं और परफॉर्मेंस रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो फिर यकीनन ऐसा होता है कि जो लोग बेहतर काम नहीं कर पाते हैं तो फिर या तो उनको पेनलाइज किया जाए और जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको रिवॉर्ड दिया जाए। बहरहाल एक नई बहस जो है वो इस वक्त उसका आगाज़ हो गया है। एक अच्छी चीज़ ये है कि पहली मरतबा इस हवाले से कोई ऐसी खबर सामने आई है और कुछ मुकाबले की फ़ज़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि बाकी लोग भी अच्छा काम करें। अब इसके बाद बहुत सारी चीज़ें और भी सामने आ रही हैं। जो आज का ट्वीट है वो मैं ज़रा फवाद हुसैन साहब का वो आपको मैं सुना देती हूँ। उन्होंने कहा कि काबीना के 10 वजारतों को बेहतरीन कारकर्दगी पर मुबारकबाद, और हम इस बार इसलिए जगह नहीं बना सके कि कारकर्दगी उन प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद से जांची जाती है जो वजारत वज़ीर आज़म ऑफिस को देती है। मैंने कुछ मंसूबों में रद्दोबदल किया है जो मेरे ख्याल में ज़्यादा सूदमंद साबित होंगे अगली दफ़ा इंशाअल्लाह। और इसके साथ ही वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मोहम्मद शहजाद अरबाब साहब, जिनको ये टास्क दिया गया था, उनको ख़त लिखकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से कुछ डिटेल्स जो हैं वो उन्होंने इनसे शेयर की हैं। अब मुख्तलिफ़ किस्म की ओपिनियन सामने आ रही है। कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और कुछ लोगों के कंसर्न्स जो हैं वो अपनी जगह बरकरार हैं। इसके हवाले से हम बात करेंगे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में। और इसके वज़ीर आज़म साहब एक और चीज़ का एतराफ़ कर चुके हैं। उनको वोट दिया गया था एहतसाब के नाम पर। उन्होंने खुद अपने मुँह से ये अल्फाज कहे कि हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी जो है वो एहतसाब का ना होना है, और तमाम तर शवाहिद के बावजूद वो लोग जो करप्ट हैं वो इस वक्त निकल रहे हैं और उनको सज़ा हम नहीं दे पा रहे। ये दो चीज़ें फर्स्ट सेगमेंट में हम इस पर बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसोता साहब। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका। और इसके साथ मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं हुमायूं खान साहब। हुमायूं साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, आपसे आगाज़ अगर मैं कर लूँ, मुझे ये बताइएगा कि कैसे देख रहे हैं आप इस एक्ट को कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो हमारे सामने है कि कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो क्या कर रही हैं और कितने अच्छे उन्होंने काम किए हैं कि वो टॉप 10 में शामिल हैं, और कुछ ऐसे मिनिस्ट्रीज़ हैं जो पीछे रह गई हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखें जी, इसको देखने के 2-3 जाविये हैं। एक जाविया है ही आम फहम जाविया, जिसके मुताबिक ये है कि क्लास 1 से लेकर नर्सरी के बच्चे आपके पास हैं जिनको आपने सर्टिफिकेट्स देने कि आपके पास खुशखती बड़ी अच्छी है, आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, आपने वो काम बहुत अच्छा किया है, उस लिहाज के उस बेंचमार्क पर तो ये बात ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट्स चलती हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 91 टॉक्स अबाउट द कैबिनेट की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मुस्तफा इंपेक्स केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके बाद ये कहा गया कि कोई भी फैसला आपने करना है वो कैबिनेट में बैठ के बामी मुशावरत से करना है। जिसका मतलब ये हुआ, अस्यूमिंग के सारे फैसले कैबिनेट में होते हैं और वो फैसले सबकी रजामंदी से होते हैं, तो फिर तो
کسی وزارت کا انڈیپینڈنٹ کام جو ہے وہ رہ نہیں جاتا. سو پارلیمنٹری سسٹم آف ڈیموکریسی میں اگر وزیر اعظم صاحب جس طرح اس کو ایکسرسائز کر رہے ہیں اس کے مطابق تو تمام وزارتوں کی جو الٹیمیٹ رسپانسبلٹی ہے وہ وزیر اعظم صاحب پر آئے گی, اور وہ وزارتیں جن سے وزیر اعظم صاحب فرض کریں خوش نہیں ہیں اس کی رسپانسبلٹی ان کو خود لینی پڑے گی. یہ ایسے ہوتا نہیں ہے, دنیا کے تمام ممالک میں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ وزارتوں کو سرٹیفکیٹس بانٹیں اور کہیں جی آپ کا بیسٹ کام ہے, آپ کا سیکنڈ بیسٹ کام ہے. اس کے دو نقصانات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دس از ناٹ ان لائن ود دا پارلیمنٹری سسٹم آف ڈیموکریسی اینڈ کنونشنز. سیکنڈلی جب آپ یہ کام کریں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وزراء جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ نے گورنمنٹ کو اکٹھے لے کے چلنا ہے. دا ریزن وائی یو کال اٹ یور کچن کیبنٹ ہوتی ہے کہ آپ اکٹھے لے کے پروجیکٹس پر ہر چیز پر چلتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کا سامنے آ گیا, انہوں نے احتجاج رجسٹر کرایا, اب وہ اپنے فگرز جسٹیفائی کرنا شروع ہوں گے. سب سے امپورٹنٹ ٹویٹ تھی زبیر عمر صاحب کی کہ جن وزارتوں کا اس میں ذکر نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان وزارتوں نے پرفارمنس نہیں دی. تو کیا وزیر اعظم صاحب کو ان وزارتوں پہ معافی مانگیں گے؟ یہ زبیر عمر صاحب نے کہا. اپوزیشن کو آپ نے سیاست کرنے کی چیز پہ اجازت دے دی. دس واز ڈیفینیٹلی ناٹ دا ٹائم جس پر آپ یہ سرٹیفکیٹ بانٹتے یا اس قسم کی تعریفی کلمات بولتے کسی بھی وزیر کے بارے میں. دے آر آل ایکول فار یو, دے آر آل منسٹرز فار یو, فیڈرل منسٹرز. شاباش ضرور دیں, بلائیں. یہ تو وہی سٹائل شروع ہو گیا جو سابقہ گورنمنٹ کا سٹائل تھا کہ پبلکلی آپ کسی کو ڈیفیم کر دیں, پبلکلی کسی کو ڈس اون کر دیں یا پبلکلی شاباش دیں. وہ وزراء جو اس میں شامل نہیں ہیں اگر ان کی بھی تعریف ہوتی تو میں اسی طرح ہی یہی میرا سٹانس ہوتا. دیکھیں کون کتنا ڈیلیور کیا ہے کس نے, اس کا فیصلہ عوام نے تھرو ووٹ کرنا ہے. اس کا فیصلہ آپ کو اپنی گورنمنٹ کے کیس میں جب آئے گی دوبارہ, اگر آتی ہے انشاءاللہ, تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. یہ جو معاملات ہیں سارے یہ ایک گمکس کے لیے تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہوں یا آپ کی انٹرنل کاروائی کے لیے ٹھیک ہوں, بٹ فار می اٹ از نو مور دین این ایکشن جو کہ میرا خیال ہے کہ نرسری میں ہی ہونا چاہیے, کلاس 1 میں بھی بلکہ یہ بہت لیٹ ہوتا ہے, نرسری کے لیول کا ایکشن ہے. اوکے ٹھیک ہے. ہمایوں خان صاحب ذرا آپ مجھے اگر بتا پائیں کہ کون سے وہ کی پرفارمنس انڈیکس آپ کو نظر آتے ہیں کہ جن کو مد نظر رکھا گیا ہے, یعنی کیا پیمانہ تھا جو ایک معیار کے طور پر سامنے رکھا گیا اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اور دوسرا چونکہ بیرسٹر صاحب اس سے کوئی اتنے بہت زیادہ مطمئن نہیں ہے کہ یہ طریقہ کار کچھ بہتر نہیں ہے, آپ کو کیسے لگ رہا ہے؟ نہیں, میں ود ڈیو رسپیکٹ احمد صاحب سے کمپلیٹلی ڈس ایگری کروں گا کہ جمہوریت میں جس طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں, یہ پارلیمنٹری فارم آف گورننس کے اندر جو ذکر کر رہے ہیں کہ وہ واقعی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو کیبنٹ ہے وہ کلیکٹیولی انڈر دا پرائم منسٹر کام کرتی ہے اور گورنمنٹ کی پرفارمنس اس سے جج ہوتی ہے. لیکن پرائم منسٹر نے اپنے ڈیپیوٹیز جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہر منسٹری کو, کہا گیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. فار ایگزامپل لا اینڈ آرڈر کے اوپر شیخ رشید صاحب کے جو ہے وہ ان کی تعریف کی گئی, انہوں نے کچھ جو بھی وہ جو اس کا جو انڈیکس ہے یا جو اس کا طریقہ ہے اس میں کچھ کوانٹیفائبل چیزیں تھیں اور کچھ دوسری چیزیں تھیں جن کو کر کے یہ کیا گیا. تقریباً 1300 ڈفرنٹ انیشیٹیوز جو تھے ان منسٹریز کے دیکھے گئے اور تقریباً جو ہے 6000 کے قریب ٹارگٹس آئیڈینٹیفائی کیے گئے تھے کہ اگر وہ ان کو اچیو کر لیتے ہیں یا نہیں کرتے. اور اس میں جو بڑی انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ 1700 ایسی چیزیں تھیں جو انٹر منسٹریل اس کے اوپر وہ آتی ہیں کہ اگر انٹیریئر منسٹری یہ کام کرتی ہے تو اوورسیز پاکستانی کا بھی یہ کام ہوگا. تو دس واز اے ویری گڈ ایکسرسائز ان اے سینس کہ جو گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے اس کے اندر ایک کمپٹیشن آیا ہے کہ ہم نے یہ کام کر کے دکھانا ہے. اور اگر آپ اس کو غور کریں تو پچھلے 3 سالوں میں پرائم منسٹر نے بہت سارے وزراء کو چینج بھی کیا. واپس آؤں گی, مجھے آپ کو روکنا پڑے گا, ابھی ایک بریک ہمیں لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. वेलकम बैक टू द शो। हमायूं साहब, आप मुतमईन नज़र आते हैं, आपको लगता है कि ये बेहतर तरीका कार है, इससे मुकाबले की फ़ज़ा पैदा होगी, ज़्यादा अच्छा काम होगा मिनिस्ट्रीज के दरमियान में? एब्सोल्युटली, ना सिर्फ मुतमईन है, बेसिकली एक प्रोसेस दे दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि आइंदा आने वाले जो साल 2 साल रह गए हों या फिर जो नई गवर्नमेंट आती है उनके पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए। बेसिकली 2019 में ये स्टार्ट किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, बिल्कुल, और उसमें कहा गया था कि हम देखेंगे कि 5-6 मिनिस्ट्रीज को लिया गया था, उनके क्वार्टरली रिव्यू हुए थे, टारगेट आइडेंटिफाई हुए थे, और उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो है 2020 में स्टार्ट हुआ। इसमें 3-4 आउटकम थे उस पायलट प्रोजेक्ट के। जो पहला ये था कि वो कोई भी एक मिनिस्ट्री जो है अकेले काम नहीं कर सकती, ये एक इंटर मिनिस्टीरियल पूरा प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट ने सर्विस डिलीवरी देनी है आवाम को। दूसरा ये था कि जो इससे पहले वाला प्रोसेस था उसमें था कि कल्चर फॉर प्रिपेयरिंग फ्यूचर एजेंडा एग्जिस्ट नहीं करता था, वो एक प्रोसेस के ऊपर जो है जो मिनिस्ट्रीज थी वो चल रही थी और आउटकम जो है वो कोई नहीं था। और उसके बाद जो तीसरा था उसमें ये था कि आपने जो है की आउटपुट जो है उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको अचीव करने के लिए आपने माइलस्टोन रखने हैं कि हमने शॉर्ट टर्म में ये करना है, मीडियम टर्म में ये करना है। हमने देखा कि पिछले 2-3 सालों में कुछ मिनिस्ट्रीज के अंदर अगर परफॉर्मेंस नहीं थी तो प्राइम मिनिस्टर ने चेंज किया, जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स थे कि जी एक मिनिस्टर, अभी भी आपको लग रहा है फिर चेंज करेंगे, जिनकी बेहतर नहीं है परफॉर्मेंस, उनको भी चेंज कर दिया जाएगा। होना यही चाहिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर को लग रहा हो। इसमें जो मैं अहमद साहब की एक बात से एग्री करूंगा वो ये है कि ना कंपटीशन चीज को छोड़ के इन के जो इंडिकेटर्स हैं ये गवर्नमेंट के सामने, आवाम के सामने रखने चाहिए और देखना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं। जो पायलट प्रोजेक्ट की जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि तकरीबन 1700 के करीब ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंटर मिनिस्ट्रियल कनेक्टेड हैं आपस में। अगर एक मिनिस्ट्री ये काम नहीं कर रही तो दूसरी का काम भी इफेक्ट होता है। इसी में जो अब हम अपने दूसरे टॉपिक में जाएंगे तो जो अकाउंटेबिलिटी के उस पर मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं वो इन हार्मनी काम नहीं कर पाए। इन्वेस्टिगेशन तो हुई जो गवर्नमेंट का काम था, लेकिन लेजिस्लेशन अभी तक बहुत सारी चीज़ों में नहीं हो सकी जो कि उसको करेंगे, और फिर जो प्रोसिक्यूशन का जो प्रोसेस था वो नहीं हुआ, और फिर जुडिशरी जो है कि बहुत बड़ा हमारा वो है उसका भी अभी बहुत सारे जो प्रोसीजर है, और अहमद उसके ऊपर ज़्यादा बेहतर गुफ्तगू कर सकते हैं, वो जो प्रोसीजरल जो हिंड्रेंस थी उन्होंने अकाउंटेबिलिटी को कंप्लीट नहीं होने दिया। ठीक है, ये जो इंडिकेटर्स की आप बात कर रहे हैं ना, ये अभी तक मालूम नहीं है। मोहम्मद शहजाद अरबाब साहब कहते हैं कि मंडे को हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें हम डिटेल शेयर करेंगे आवाम के साथ भी और सबको ये बताएंगे कि क्या वो पैमाना था जिसके तहत हमने ये फैसला किया है। बैरिस्टर साहब मुझे ये बताइएगा, एक सर्वे आया था पिछले दिनों गैलप का, मैं ये नहीं कह रही कि इसी को पैमाना बना लिया जाए, मुख्तलिफ सर्वेज आते रहते हैं, रिपोर्ट्स डिफरेंट होती हैं। उसमें जो परफॉर्मेंस के हवाले से बात की गई थी उसमें ये कहा गया था कि कोरोना मैनेजमेंट जो है वो पहले नंबर पर है, कि बहुत अच्छे तरीके से कोरोना को पाकिस्तान में मैनेज किया गया है। फिर दूसरे नंबर पे एहसास प्रोग्राम था, और तीसरे नंबर पे खारिजा पॉलिसी पर जो अवाम ने एतमाद का इजहार किया था। ये 3 चीज़ें थीं, फर्स्ट जो टॉप में 3 वो थी। अभी शाह महमूद कुरैशी साहब का जो कंसर्न सामने आया है वो कितना आपको इस हवाले से अगर मैं बात करूं, जो अब रिपोर्ट आई है उसमें आपको लग रहा है कि वजह है उनका जो ये एतराज़ सामने आया? देखिए जी, पहली बात ये कि अगर हम फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान भी लें कि जमहूरियत के अंदर वी शुड हैव एन सिस्टम जिसमें वजारतें हैं उनको एक अकाउंटेबिलिटी का तरीक़ाकार दिया जाए, मैं कहता आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन कह लें आप दिया, तो ये किसने हक दिया वज़ीर आज़म साहब को या कैबिनेट को या किसी को कि एक ऐसे शख्स को जो कि खुद गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उनके एडवाइजर हैं, जो भी स्पेशल असिस्टेंट हैं, कि वो ये डिटर्मिन करें।
آپ نے اگر کرنا ہے تو آپ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا لیتے, آپ ٹھیک ہے. ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیتے, ان سے کہتے جی کہ ہمیں آپ ایک ہفتے میں اس کی کاروائی کریں, ہر چیز پر ہم کر سکتے ہیں, سو دیٹ اس کی ایک انڈیپینڈنس تو ہوتی. دیکھیں اب انٹرنلی ٹی وی پہ آ کے تو کوئی وزیر نہیں کہے گا, کسی کو آپ شام کو گھر جا کے پوچھو آپ کو بتائے گا کہ جی میں نے تو یہ کیا, جس طرح شاہ صاحب نے تو بڑا کھلا اس کا اعتراف کر دیا. اور اس سے اگلی بات, ہمارے اس گورنمنٹ جو اس وقت پی ٹی آئی کی اس وقت گورنمنٹ ہے, اس گورنمنٹ کی اگر ایک پالیسی جس کے اوپر سارے کنسنسس رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی فارن پالیسی بہت اچھی تھی, اور فارن پالیسی جنرلی وزیر اعظم کی اپنی ہوتی ہے, اس میں آپ کم ہی دیکھتے ہیں کہ فارن منسٹر کی انٹرفیرنس ہوتی ہے, اور پچھلی وزیر اعظم صاحب تو فارن منسٹر میں بلیو بھی نہیں کرتے تھے. سو دیٹ مینس کہ اگر آپ نے فارن منسٹر جو ہے اس کو اس پورے ڈائلیما میں رکھا ہی نہیں ہے, اس ساری لسٹ میں رکھا ہی نہیں ہے, یو آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو کنسیڈ کہ آپ کی فارن پالیسی اتنی ویک تھی. یہ تو ڈائریکٹلی وزیر اعظم صاحب کا اپنے اس میں تھا, اور اس کو ساری دنیا نے سراہا ہے. آپ کی یونائٹڈ نیشنز کی تقریر ہے, آپ کی افغانستان کے اندر پروسیس کے اندر ساری کی ساری شمولیت ہے, آپ کا ابھی ریسنٹلی جو پلان ہے ٹو گو ٹو رشیا وہ ہے, مینی ادرس. میرا سوال یہ کہ اگر آپ اس کو آبجیکٹیولی یا سبجیکٹیولی کسی بھی ٹیسٹ اپلائی کریں, میرے مطابق ایک تو یہ ریزلٹس غلط ہیں, لیکن میں اس سے پیچھے واپس اپنے سٹانس پر جاؤں گا. ریزلٹس اس وقت امپورٹنٹ نہیں, امپورٹنٹ یہ ہے جو آئین اور قانون نے طریقہ کار وضع کیا ہے فار پارلیمنٹری سسٹم آف ڈیموکریسی, یو ہیو ٹو فالو دیٹ. یہ نہیں کہ کل کو آپ کوئی کہے جی کہ آپ سارے بیوروکریٹس کا کمپٹیشن کروا لیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب اس قسم کے تجزیے آتے ہیں یا کوئی ریزلٹس آتے ہیں, دے آر آلویز مینج کہہ لیں, یا ان تجزیے میں بہت سارے لوگ اثر انداز ہو جاتے ہیں. آپ کیوں لوگوں کے اندر یہ تاثر پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ پوری دنیا میں ایک سیپریٹ نوٹ پہ بات کر رہا ہوں, کمپٹیشن کو ختم کیا جا رہا ہے تاکہ ہر آدمی انڈیپینڈنٹلی اپنے اپنے سفیر میں کام کرے. آپ کام کرنے کے طریقے لینے کی اور ہیں, آپ ان کو بلائیں, کیبنٹ میں سوال کریں. اب کیبنٹ کے اندر تو بات چیت اگر یہ نہیں ہو رہی اور کیبنٹ میں ڈسکشن بھی نہیں ہو رہی کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, دیٹ شوڈ بی اے کاز فار کنسرن, ناٹ دیٹ کہ آپ انہیں بلا کے سرٹیفکیٹس بانٹے ہیں. ٹیکنیکلی تو وزیر اعظم صاحب جب خود سرٹیفکیٹس بانٹ رہے ہیں, سو وزیر اعظم صاحب خود ہی اپنی ہی ایک وزارت کو سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں, اور ان وزارتوں کو جن کو سرٹیفکیٹ نہیں بانٹ رہے وزیر اعظم صاحب کنسیڈ کر رہے ہیں. آئی تھنک دس از اے ویری بگ کنسیشن آن پارٹ آف دا پرائم منسٹر آف پاکستان. اور جو اپوزیشن کو آپ نے ایک مواد دے دی ہے, آپ کا تو کام ہے, ہم بار بار اپنے پروگرامز میں بات کرتے ہیں کہ اپوزیشن کو انگیج کریں, ان کو سیاسی بحث میں لائیں, ان کے ساتھ دوسری چیزیں لائیں. آپ ان کو ڈیلی ایک نئی چیز پرووائڈ کر دیتے ہیں, آپ کی انٹینٹ بہت اچھی ہو سکتی ہے. اچھا, اسی کو بیرسٹر صاحب اس کو ذرا تھوڑا سا اس اینگل سے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ اپوزیشن کو آپ نے خود ایک ایسی چیز دے دی ہے کہ وہ اس پر اب بحث نہیں شروع ہو جائے گی. ایک طرف تو اپوزیشن نو کانفیڈنس کی طرف جا رہی ہے, وہ آپس میں مل رہے ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, لایا ملتا ہو رہا ہے. سنڈے کو بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید کاف لیگ سے بھی ملاقات ہوگی شہباز شریف صاحب کی, تو ایک اور کھچڑی پک رہی ہے. اس موقع پر اس قسم کا قدم اٹھانا, اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ آپ نے اپنی جتنی امپورٹنٹ وزارتیں ہیں نا, جو اس سے میجورٹی ہے, ان کو آپ نے اس پہ لفٹ بھی نہیں کرائی اس لسٹ میں. امپورٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے جب کسی گورنمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ وزارتیں, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, پھر اٹ از لائک میکنگ اٹ کنٹروورشل, آپ نے ان کو لفٹ بھی نہیں کرائی. اب جب آگے جا کے کوئی کانسٹیٹیوشنل ڈائلیما آتا ہے, کہیں آتا ہے ان لوگوں نے کام کرنا ہے, ان لوگوں کے تو ڈیفینیٹلی دل دکھے ہوں گے نا. یہ تو آپ ایک بڑا بیسک لا ہے, جب آپ کی اس طرح اپریسیشن نہیں مل رہی. اگر ان وزارتوں میں اتنے زبردست لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, امپورٹنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اپریسیشن بھی نہ ملے, اور آپ ادھر ادھر بانٹتے ہیں سرٹیفکیٹ, جو کہ ہو سکتا ہے بہت کام کیا انہوں نے آپ کے سٹینڈرڈز کے مطابق, جو آپ نے ایک وضع کیا طریقہ اس کے مطابق, بٹ دیٹ از ناٹ اے پولیٹیکل سٹینڈرڈ جس کے اوپر آپ ان کو پراپرلی گیج کریں. میرے نزدیک ابھی بھی اس کو کسی نہ کسی طرح کنٹرول کرنا چاہیے, اور کہنا چاہیے یہ تو ہم نے ایک انٹرنل ورکنگ کی ہے. جس طرح میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, جب ہم بورڈنگ ہاؤسز میں ہوتے تھے, آئی وینٹ ٹو ایچسن کالج, تو وہاں پر کوشش کی جاتی تھی کہ ہر چیز کے لیے ایک ایوارڈ بنا دیں کہ جی یہ بیسٹ لیونگ بوائے ہے, یہ بیسٹ موسٹ ہیومرس بوائے ہے, موسٹ ویل ڈریسڈ ہے. اس کا پرپز یہ ہوتا تھا کہ سارے بیچ کو آپ نے انوالو رکھنا ہوتا تھا. لیکن اگر آپ کسی کو سنگل آؤٹ کر دیتے ہیں کہ یار اس بچے کا تو یہ تو کسی قابل ہی نہیں, تو آپ ٹیکنیکلی یو آر ڈائریکٹلی ہٹنگ آن ہز انٹیگریٹی. میں یہ گزارش کر رہا ہوں, یہ آپ نے حکومت چلانی ہے, یہ آپ کو آگے دشواری ہوگی, اور یہ unnecessary step تھا, اس کی ضرورت نہیں. آپ نے 10 چیزیں ان کو دی ہیں, you give them an inch, they will take a yard. اب آپ کو اگلے 10 دنوں میں پتہ لگ جائے گا کہ وہ کون سی وزارت, اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے وزراء خود ہی چیزیں دے دیں کہ جی یا 10 کو جا کے ٹی وی تے کہ جی 9:30 دیا ہوا ہے. بالکل, that's a big problem. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب, آپ چونکہ اس سے سہمت ہیں, مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا مجھے تھوڑا سا کہ یہ پھر کیا کرائٹیریا ہوگا؟ بدقسمتی سے 3-4 مرتبہ جو ہے وزراء چینج بھی ہوئے ہیں منسٹریز میں, اور شاید کچھ ایسے وزراء بھی ہوں گے جن کو صرف 6 مہینے گزرے ہوں گے کہ وہ اس منسٹری میں جس کو ایویلویٹ کر رہے ہیں اس میں وہ آئے ہیں, تو تب کس طرح سے ایویلویٹ کیا ہوگا, کیا کرائٹیریا ہوگا, تب کیا پیمانہ آپ کو نظر؟ اچھا, جس طرح آپ نے شروع میں کہا نا, اب اس کا تو شہزاد ارباب صاحب بتائیں گے کہ وہ کون سے کوانٹیفائیبل چیزیں تھیں کہ جو منسٹریز نے انیشیٹ کی
اور وہ کمپلیٹ نہیں کر پائے کوارٹرلی ریویو کے اچھا بعد. انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ ہم نے پوری منسٹری کو شامل کیا ہے, کسی ایک منسٹر کو نہیں, جو بھی اس کا انسینٹیو ہوگا وہ پوری منسٹری اور وہاں پہ جتنے لوگ ہیں ان کو دیں گے, اور جو لوگ جا چکے ہیں جو پہلے موجود تھے منسٹری میں نہیں ہیں ان کے جو انیشیٹیوز تھے وہ چل رہے ہیں, جو پالیسیز ہیں, یہ دو چیزیں کہی ہیں, مجھے یہ سمجھا دیں آپ. نہیں, میں اب اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ کچھ منسٹریز ایسی ہیں جن کے اندر بہت سارے ڈویژن ہیں. فار ایگزامپل انٹیریئر کو لے لیں, اس کا ایک بہت بڑا حجم ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں, اور اب ہم 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے بات کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کون سی منسٹریز اور پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہیں. لیکن جو اس میں دیکھنے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ 1700 چیزیں ایسی ہیں جو تمام منسٹریز مل کے کرتی ہیں, تو تب جو ہے ایک کوآرڈینیٹڈ گورنمنٹ رسپانس فار پبلک ڈیلیوری آف سروسز اینڈ گڈز آتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں جس طرح ابھی احمد صاحب نے کہا کہ فارن منسٹر کی طرف سے کوئی اعتراض آیا, اب یہ کہہ لینا کہ ہماری فارن پالیسی بہت اچھی ہے, اٹس اے ویری سبجیکٹو ریمارک. کہاں پہ کون کون سی چیزیں ہوئیں, کون کون سی نہیں ہوئیں, اب اس کے اوپر شاید احمد جو شہزاد ارباب صاحب ہے وہ ہمیں بریف کریں. اسی طرح اور بھی ایسی کافی ساری منسٹریز ہیں. فار ایگزامپل کچھ منسٹریز ہوں گی جن کی ڈومین بڑی چھوٹی ہوگی ان ٹرمز آف ایریا آف جو ریفرنس یا انفلوئنس ہے, تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہر منسٹری نے اس پرفارمے کے اوپر منسٹر اور فیڈرل سیکرٹری نے مل کے کیا کہا تھا کہ ہم نے یہ 4 انیشیٹو لینے ہیں, ان کو 3 مہینے کے بعد ہمیں ریویو کیا جائے. تو یہ سینس میں. اور دوسرا یہ ہے کہ کمپٹیشن از آلویز گڈ. یہ کس نے کہا ہے کہ نہیں ہے؟ پرائم منسٹر از دا کیپٹن آف دا ٹیم. اس میں اگر ایک پلیئر اچھا پرفارم نہیں کر رہا تو وہ کہیں گے کہ جی آپ کی ایکسپرٹیز بالنگ میں تھی, لیگ اسپن میں تھی. میں کرکٹ ٹرمینالوجی یوز کر رہا ہوں کیونکہ پرائم منسٹر کرکٹ کھیلتے رہے اور دنیا ہماری جو ہے پاکستان بڑی کرکٹنگ اس میں ہے. تو اس میں اگر ایک اچھا بالر ہے جس کی بالنگ کی فیسلٹی تھی اور جس کو رکھا گیا اس چیز کے لیے تھا کہ وہاں پہ اگلی ٹیم کی جو ہے بیٹنگ لائن بڑی اسٹرانگ ہے تو ہم نے اپنی بالنگ لائن اسٹرانگ رکھنی ہے, اگر وہ پرفارم نہیں کر سکا تو اگلی دفعہ آپ نے کہا کہ اس کو چینج کر کے دیکھتے ہیں, کوئی دوسرا بالر نہیں ہے. تو یہ مجھے یہ آرگیومنٹ نہیں سمجھ آ رہا کہ پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی میں یہ کمپٹیشن اچھا نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ بہت اچھا کمپٹیشن ہے, اس کو کرنا چاہیے. اور یہ صرف پاکستان میں بہت سارے ملکوں میں بھی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ کسی منسٹری کے وزیر ہیں, میں اگر اجازت ہو, کیا یہ جن صاحب کو ڈپیوٹ کیا گیا اس کام کے اوپر, جنہوں نے یہ اسیس کرنا ہے کہ کون سا شخص جو ہے وہ کون سی منسٹری اچھی ہے, کیا ان کے اختیار میں یہ ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ اگر کپتان کام اچھا نہیں کر رہا تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر تو ان کے مینڈیٹ میں یہ ہے پھر تو ہمیں بات سمجھ آتی ہے. لیکن اگر صرف وزارتوں پہ کامنٹ کرنا ہے تو پھر لوگ یہ بھی سوال پوچھیں گے کہ پرائم منسٹر کی پرفارمنس پہ وہ کیوں نہیں کامنٹ کر رہے. سوال یہ ہے کہ یہ بہت سارے وہ سوالات ہیں, آئی ایم جسٹ بینگ دا ڈیولز ایڈوکیٹ ہیئر, جو لوگ پوچھیں گے وہ کہیں گے کہ شہزاد ارباب صاحب جو ہیں ان سے یہ بھی پوچھا جائے کہ جو ایک پرائم منسٹر کے اس پر پورا اترنا چاہیے کیا وہ ان کی پرفارمنس تھی. اب آپ دیکھیں نا یہ ڈبیٹ اوپن کر رہے ہیں لوگوں کے لیے. پھر اگلی بات یہ آئے گی کہ آپ نے وزارتوں کے نیچے جتنے امپورٹنٹ عہدے ہیں ان سب کو بھی چیک کریں کہ انہوں نے کیا کہ نہیں کیا, ڈیفینس کے نیچے عہدوں کو چیک کریں, انفارمیشن کے نیچے چیک کریں. یہ تو پھر ایک پنڈورا باکس کھولنے والی بات ہے. تو وہ شہزاد ارباب صاحب کہاں جائیں گے؟ ایک جگہ جائیں گے جہاں پر جا کے پھر ان کی بات ہو جائے گی, پھر وہاں سے آ کے وہ کہیں گے وہ چلو اس کو چھوڑیں اور کوئی اور بات کرتے ہیں. ہماری صاحب رسپونڈ کر دیجیے گا جلدی سے, پھر ہم آگے بڑھیں جائیں نا. اس میں شہزاد ارباب صاحب از ناٹ ون پرسن جنہوں نے یہ کیا ہے, ایک پیئر ریویو کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ کلچرل اور نہیں لیڈ تو انہوں نہیں کرنا ہے نا. پرائم منسٹر نے اب ایک بندے کو ٹاسک دیا ہے تو اسی نے کرنا ہے. اب یہ کہنا کہ پرائم منسٹر کی پرفارمنس کون ریویو کرے گا, پرائم منسٹر اسی لیے تو یہ کمیٹی بنا کے اپنی کیبنٹ, بیکاز ابھی احمد نے کہا کہ parliamentary form of government میں it's the collective responsibility of the cabinet headed by the prime minister. So now prime minister has to set up some mechanism کہ میں نے کس پہ کرنا ہے. تو وہ جس کمیٹی کا میں ذکر کر رہا ہوں اس میں کیبنٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, فائنانس اور پلاننگ ہے. ان کے لوگوں کو مل کے انہوں نے, بیکاز یہ وہ منسٹریز ہیں جو ہر منسٹری کے کام کے اندر ان کا کچھ نہ کچھ عمل دخل ہے, انہوں نے ریویو کرنا ہے اس پرفارمنس کو. شہزاد ارباب نے اکیلے نہیں ریویو کرنا, اور میں ان کو کوئی سائڈ نہیں لے رہا. کل اگر وہ آ کے بتاتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے کوانٹیفائبل چیزیں تھیں جن کو انہوں نے دیکھ کے اسیس کیا, اس پہ ہم شاید اور بہتر اس چیز کے اوپر ریویو کر سکتے ہیں. بیرسٹر صاحب اس کو رسپونڈ کر دیجئے گا, پھر میں چاہتی ہوں تھوڑا آگے بڑھیں, کچھ اور بھی چیزیں. اس پر ایک کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. آج سے کوئی سال پہلے مجھے شوق ہوا تھا ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں کرنے کا کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں یہ جو وعدے کرتے ہیں اپنے الیکشن سے پہلے ان کو انفورس کرانے کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. تو میرے ذہن میں آیا تو میں نے اس پر ریسرچ شروع کی. پوری دنیا میں جب دیکھا گیا, تحقیق کی میں نے, تو پوری دنیا میں الیکٹورل پرومسز کو انفورس کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا. اور ہر کانسٹیٹیوشن میں, ہر ملک کے آئین میں, ہر جگہ پر جواب ایک ہی تھا کہ اگر پولیٹیشنز ڈیلیور نہیں کریں گے, منسٹریز ڈیلیور نہیں کریں گی, they will be voted out. And this was not only
this answer lied in majority of the judgments on this subject. میں نے اس میں اینگل یہ دیا کہ چونکہ ہمارا ایک اسلامک نظام ہے جس کے تحت ہم آپریٹ کرتے ہیں, اور جو خلیفہ یعنی ہمارے کیس میں جو وزیر اعظم کا کانسیپٹ ہے, جو بھی اس کو رن کرتا ہے, وہ غلط بیانی نہیں کر سکتا. اگر وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو نہیں کر سکتا تو اس کے اس ایمفیسس میں لانا چاہیے, لیکن جواب یہی تھا ان کو ووٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح میرا بھی یہی خیال ہے کہ آپ کو الیکٹ کر کے لائیں. عوام انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, میں ورڈ سائٹ کر رہا ہوں, عوام طاقت کا سرچشمہ ہے. اس کے ووٹ کے تھرو الیکٹ ہو کے لوگ آتے ہیں, انہی لوگوں کو پھر وہ دوبارہ ووٹ آؤٹ کرتی ہے یا ووٹ ان کرتی ہے, اور کوئی تیسری قوت بیچ میں نہیں, نہ جوڈیشری نہ کوئی. یہ سب بعد کی ساری ڈیولپمنٹس ہیں. سو اسی عوام کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ منسٹریز کو اسیس کرے, اور اسیس کر کے اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس گورنمنٹ کی اوور آل کلیکٹیو پرفارمنس نہیں ہے تو نہیں ہے, یا وہ پرٹیکولر وزیر نے ایز وزیر کام نہیں کیا تو اس کو اپنے حلقے میں بھی ووٹ نہیں ڈلے گا. یہ آئی تھنک از مور پولیٹیکل, is a more viable way of dealing with it. I mean, these are my 2 cents. ہو سکتا ہے I can have a completely very strange opinion, but یہ میرا opinion ہے. احمد, جو پچھلے کچھ منسٹرز چینج ہوئے ہیں وہ کیوں چینج ہوئے ہیں؟ کہ انہوں نے پرفارمنس نہیں دی تھی ایک منسٹری سے چینج کر کے ان کو, جو میں پچھلے 3 سال کے اندر کر رہا ہوں ریویو, اس پہ لوگوں نے اعتراض. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں تو سمجھتا ہوں منسٹرز چینج کرنے کا تو کیوں نہیں سمجھ آتی مجھے آج تک, لیکن اب ہو گئے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. نہیں تو کیا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسی چیز ہے کہ ایک دفعہ آپ نے کیبنٹ کا حلف لیا تو آپ نے 5 سال پورے کرنے ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ کی پرائم منسٹر کی سوابدید ہے کہ وہ اپنی کیبنٹ کو چوز کرے, بیکاز اٹس ہز پریروگیٹو کہ میں نے فلانے کام کے لیے اس کو رکھنا ہے, فلانے کام کے لیے اس کو رکھنا ہے, فلانے کام کے لیے اس کو رکھنا ہے. جب اس کو سوئچ کرتا ہے, پرائم منسٹر صاحب اس کا ریزن یہ دیتے ہیں کہ میں اس لیے سوئچ کرتا ہوں, میں کسی ایک وزارت میں ایک آدمی کو زیادہ دیر نہیں رہنے دینا چاہتا, بیکاز جب ایک آدمی لمبا ٹک جاتا ہے تو وہاں چانسز آف کرپشن بڑھ جاتے ہیں اور اس کے وہاں پر روٹس اسٹیبلش ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے بیشتر دفعہ ٹی وی پہ کہا ہے, تو لہٰذا وہ سوئچ کرتے ہیں. سو سوئچ کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اب دوسری منسٹری کے لیے بہتر ہے. اور اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, انڈر دا پارلیمنٹری سسٹم آف ڈیموکریسی منسٹر کا کام, فائنانس کے منسٹر کا کام فائنینشیل ایکسپرٹ ہونا نہیں ہے. منسٹر انٹیریئر کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ریٹائرڈ پولیس آفیسر ہو, ان کا کام ہے پالیسی میکنگ, اور پالیسی اوپر سے ہیڈڈ بائی دا پرائم منسٹر ہی ہوتی ہے. سو ہی کیپ سوئچنگ ہز ٹیم. ہاں, اگر کسی وزیر کو نکالا جاتا ہے کیبنٹ سے, اس کے بھی بیشتر ایگزامپلس ہیں, اس میں وہ ڈسسیٹسفائڈ بھی ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں, لیکن میجورٹی آپ دیکھ رہے ہیں کہ شفلنگ ہی ہو رہی ہے, اور اس میں پرائم منسٹر صاحب کا ایک ہی ویو ہے. اس میں کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کا یہاں کام اچھا نہیں, سوائے ایک کمیونیکیشنز کی وزارت کے, باقی ساری شفل ہوتی رہتی ہیں. اور وہ مجھے نہیں پتا کیوں نہیں, لیکن جی بیرسٹر صاحب, ابھی بڑی آوازیں جو آ رہی ہیں, بڑی کچھ اسپیکولیشنز تھی لوگوں کی کہ چائنا سے واپسی پر وزیر اعظم صاحب جو ہیں کچھ وزارتوں کو تبدیل کریں گے, شاید کچھ لوگوں کو فارغ کر دیا جائے. تو پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب یہ جو رپورٹ آئی ہے واقعی ہو سکتا ہے اس کے کانٹیکس میں ایسا آگے بھی ایسا ہی ہوگا, پھر تبدیلی ہوگی؟ کی بیسس پر انہوں نے وزارتیں چینج کی تو یہ ول بی اے ویری ویری فیٹل اسٹیپ دیٹ ہی ول ٹیک ٹورڈز ہز گورنمنٹ. وائی؟ آپ کی آلریڈی وزارتیں بہت دفعہ چینج ہو گئی ہیں. دیکھیں, ایک دفعہ وزارت لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 5 سال رہنے, بالکل بات درست ہے ہمایوں صاحب کی, لیکن کنٹینیوٹی ان آفس, آپ کی آفس کی ایک سیکیورٹی آف ٹینیور جو بڑی انپورٹنٹ ہوتی ہے. جس طرح آئی جی پنجاب ہر 2 مہینے بعد بدل دیں گے تو پولیس نے کیا پرفارمنس دینی ہے, اسی طرح جب ایک پالیسی آتی ہے کسی منسٹری میں, وہاں پر وزیر اگر تھوڑی دیر رہے گا تو اس پالیسی کو انفورس کر سکتا ہے. آپ انٹیریئر کے وزیر دیکھیں کتنے چینج ہوئے ہیں, انفارمیشن کے آپ کو چینج کر کے پھر واپس اپنا پرانا وزیر لانا پڑا کیونکہ آپ کا کام نہیں چل رہا تھا. سملرلی آپ بہت ساری جگہوں پہ بندوں کو واپس اس طرح لا رہے ہیں. وائی ڈو یو نیڈ ٹو چینج پیپل؟ آپ ایک دفعہ ونس فار آل لگا کے ان کو تھوڑا ٹائم دیں, سال دے دیں, سال کا پیریڈ رکھ لیں. جس طرح پچھلی گورنمنٹ میں I may disagree with a lot of things that Shehbaz Sharif does, but there is one thing میں اس کے ہمیشہ اگری کرتا تھا کہ اپنے بیوروکریٹس کو ٹینیور دیتا تھا, سیکیورٹی دیتا تھا ٹینیور کی. جب آپ سیکیورٹی آف ٹینیور ہوتے ہیں, جب آپ کو پتا ہے کہ میں نے ابھی 6 مہینے سے میں اپنے منشور کو امپلیمنٹ کروں گا, وہ کرے گا. اب اس کو ڈر یہ ہے کہ آج بدلے تو کل بدلے تو وہ پھر کوشش کرے گا پلیز کرنے والی پالیسیز, اپیزنگ پالیسیز, ان پالیسیز کا پھر الٹیمیٹلی وزیر اعظم صاحب کو نقصان ہوگا. I think you should not change these ministries. Let them continue. ایک آدمی کے سوا وہ اگر وہ سمجھتے ہیں, باقی میرا نہیں خیال وزارت چینج کرنے سے کوئی فیل ہے. The same faces, کیبنٹ مل کے بیٹھ کے ڈیسیجن لیتی ہے, ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا وزیر اعظم صاحب کی مرضی کے بغیر اور کیبنٹ کی مرضی کے بغیر انڈر سپریم کورٹ ججمنٹ اینڈ the way cabinet functions. ٹھیک ہے, کیا ضرورت ہے آپ کو چینج کرنے کی؟ احمد نے اپنے ہی آرگومنٹ میں اس کا جواب دے دیا ہے کہ وہ کیوں کریں, ان کو رہنے دیں. اسی لیے تو یہ پورا پرفارمنس اگریمنٹ میکینزم بنایا گیا ہے. کرپشن کی جو بات کر رہے ہیں, نہیں کرپشن نہیں, پورا پرفارمنس کے اوپر کہ جی آپ کی یہ پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے, اس لیے آپ کو 1 سال کے بعد اب اس میں منیمم ٹائم شاید ہونا چاہیے.
جو میری ذاتی رائے یہ ہے. ایک سال انہوں نے کہا نا کہ ایک سال ہونا چاہیے. ابھی یہ بات کریں کچھ لوگ کو شاید 6 ماہ بھی نہیں ہوئے ہوں گے نا, مطلب وہ جو تبدیلی مسلسل کچھ لوگ تبدیل ہو رہے ہیں, وہ بار بار چینج کرنا ایک اچھی بات نہیں ہے, لیکن اب یہ میکنزم دے دینا ایک اچھی بات ہے کہ آپ کو اب سال کا دیا گیا اور اس میں شاید کوئی ریویو بھی رکھا جائے. اب پھر اگین کیپٹن آف دا ٹیم ڈیسائیڈز کہ کیا کرنا ہے, اور اگر وہ غلط ڈیسیژن لیں گے تو اگلی دفعہ ان کی حکومت اچھی نہیں ہوگی, لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ جو پرائم منسٹر کے عہدے پہ بندہ آ جاتا ہے اس کے پاس اتنی بہت جو ہے شعور تو ہوتا ہوگا کہ ایک سال تو دوں میں اپنی ٹیم کو دیکھنے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے, چلیں ایک تو یہ پرفارمنس کی بات ہو گئی کہ وزیر اعظم صاحب اپنے طور پر اس کو بہتر سمجھ رہے ہیں, انہوں نے یہ رپورٹ جو ہے وہ جاری کی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتری آئے گی, یہ ان کا اپنا خیال ہے. اس میں لوگوں کی مختلف آرا ہو سکتی ہیں. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہماری حکومت کی بڑی ناکامی, وہ خود یہ مان رہے ہیں کہ احتساب جو ہے وہ جو ہم سوچ کر آئے تھے, جس طرح سے ہم کرنا چاہ رہے تھے وہ ہم کر نہیں پائے ہیں. شواہد ہمارے پاس ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ وہ رہا ہو رہے ہیں, وہ باہر آ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی چیز ہے, کرپشن کو جس طرح سے روکنا چاہ رہے تھے وہ کر نہیں پائے. اب اس کی ذمہ داری کس پر آئے؟ اس کی ذمہ داری میرا خیال ہے تقریباً سارے سسٹم پہ آتی ہے, اپارٹ فرام جو ٹیکنیکل گلیچز ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ تھی اس نے قانون سازی کرنی تھی ان چیزوں کے اوپر جس کی بیسس پہ بڑھ کے جو ہے وہ پروسیکیوشن یا لیجسلیشن واز ویری امپورٹنٹ, جو کہ شاید بڑی کم ہوئی ہے پرٹیکولرلی اکاؤنٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کے بعد سے آپ نے دیکھنا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد مختلف صوبوں کے اندر آپ کی جو ہے حکومت نہیں ہے, 2 یا 3 صوبوں میں آپ ہیں, ایک صوبے میں آپ نہیں ہیں. اس کے بعد جو ہے انٹر پروونشل جو ڈس ہارمنی ہے اس کے بڑے ایشوز ہیں. پھر اس کے بعد کووڈ واز آلسو انادر سچویشن, اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر گورنمنٹ کے پاس کافی سارے شواہد تو تھے لیکن یہ پاکستان میں نہیں ہیں. ان میں سے جو ہے کوئی امریکہ کے اندر ہے یا انگلینڈ کے اندر ہے جو پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے, تو اس میں شواہد کا اکٹھا کرنا. میں نے ایک دفعہ احمد کے ساتھ ہی کسی پروگرام میں تھا اور میں نے یہ ایک آرگومنٹ دیا تھا کہ آپ کے پاکستانی لاء کے اندر اگر آپ اچھے خاصے آدمی بھی ہوں اور اگر آپ کے پیسے کسی جگہ پہ پھنس جائیں تو آپ کو سال لگتے ہیں, کیونکہ سسٹم جو ہے آپ کو گورننس کا جو ہے وہ کرنے نہیں دیتا چیزوں کا. تو آپ اپنے یہ پیسے ایک دوسرے ملک کے ساتھ لے کے آئیں جہاں پہ آپ کی پہلے ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں تھی, وہ آپ نے سائن کی, پھر جو ہے آپ کے شواہد جو ادھر مانے جاتے ہیں وہ وہاں پہ نہیں مانے جاتے, کرائم کہاں پہ کمٹ ہوا ہے وہ جو. تو یہ ایسی اتنی ساری چیزیں, میرا خیال ہے پرائم منسٹر نے جو یہ اس کا اظہار کیا یہ ایک اچھی بات ہے ان سینس کہ وہ لوگوں کے سامنے وہ پولیٹیکلی سمبولکلی وہ پکڑ کے گردن سے کسی کو جو ہے اٹھا کے لا نہیں سکے, لیکن ایک پروسیس بڑا اچھا چلا, 3 سال بہت زیادہ کام ہوا. اب اس کا ایونچول جو آؤٹ کم ہے وہ کب تک آئے گا, میرا نہیں خیال کہ وہ بہت جلدی آئے گا. اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم, اٹ ٹیکس اے لاٹ آف, ان کے ٹینیور میں آنے والا نہیں لگتا نہیں ہے. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کب تک اس کا آؤٹ کم کوئی نظر آئے گا بھی, ہمیں ہو بھی پائے گا یا نہیں ہو پائے گا؟ آپ بات کر رہے ہیں اس وقت اکاؤنٹیبلٹی کی. جی دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی کے معاملے میں 2-3 باتیں شہزاد صاحب نے ہمایوں صاحب نے بالکل بات ٹھیک کی ہے, جس سے میں ایگری کرتا ہوں اس حد تک کہ اکاؤنٹیبلٹی میں کسی ایک فیکٹر کو نہیں آپ جسے کہتے ہیں مرز الزام ٹھہرا سکتے. پہلی بات یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹس فرام کیس میکنگ. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ایک ادارہ ہے جو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے مختص ہے, پھر FIA ہے اور ڈفرنٹ ڈیپینڈنگ آن دا نیچر آف جورسڈکشن. اس کے بعد وہ ادارہ کیسز بنا کے جاتے ہیں, آگے سے پھر شروع ہوتی ہے پروسیکیوشن. جو پروسیکیوشن کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. پروسیکیوشن کے بعد پھر عدالتیں ہیں, عدالتوں میں جو انارڈینیٹ ڈیلیز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. عدالتوں کے بعد پھر معاملے اپیلز, پھر اوپر, پھر آپ کو پتہ ہے وکلا کو انگیج کر کے ان چیزوں کو لمبا چلایا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم صاحب سیریس ہیں اپنے اس احتساب والے معاملے میں تو ہنگامی بنیادوں پر چیف جسٹس پاکستان یا چیف جسٹس لاہور یا جو بھی کنسرن پروونس ان سے بات کر کے تعداد بڑھا کے اکاؤنٹیبلٹی ججز کو 6-7 دنوں میں ٹرائلز کمپلیٹ کروائیں. انگلینڈ امریکہ میں 7 دنوں میں مرڈر ٹرائلز ہوتے ہیں, سارے ٹرائلز ہوتے ہیں. چلے اس پہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے, پہ بھی 1 مہینہ لے لیں. ان کو کمپلیٹ کروا کے ان کے فیصلے کروائیں. کل کو آپ سے کسی نے یہ نہیں پوچھنا کہ جناب یہ وہاں پر عدالتوں میں کیا نہیں ہوا, آپ تاکہ کہنے جوگے بنے کہ ہم نے سزا کروائی, ہم نے پروسیکیوٹ کیا, عدالتوں نے اس کو سزا دی. سزا دینے کے بعد اب اگر بندہ پاکستان سے بھاگ جائے یا قانون کے شکنجے میں نہ رہے یا کوئی اور بات ہے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کے لیے بھی ہم نے ٹرائی کی. لیکن کل کو اگر آپ اس آرگیومنٹ کے ساتھ الیکشنز میں گئے کہ جناب ہم تو کیسز کی پیروی کرتے رہے, تو اس سے آپ کو کچھ نہیں ملنا. یو ہیو ٹو, جسے کہتے ہیں نا مشتری ہوشیار باش ہے, اسی طرح جو مدعی ہے اس کا کام ہوتا ہے پیروی. پیروی آپ کو کرنی پڑے گی. سرکار یہاں مدعیت ہے اس کی بہت سارے لوگوں کے خلاف, اور ان لوگوں کو آپ کو پیچھا اس کا کرنا پڑے گا. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو کل آپ کے پاس کچھ نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر میرا نہیں خیال کوئی اتنی خاطر خواہ کامیابی ہوگی گورنمنٹ کو ٹورڈز دی اینڈ, بیکاز اب پیچھے ٹائم ہی کتنا رہ گیا ہے. اور
یہ وہ ملک ہے جہاں پر 12 سال بعد لوگوں نے فیصلے لیے ہیں کہ جی ہم تو فوٹو کاپیز کی بنا پر آپ کو کنوکٹ نہیں کر سکتے فلانا. وہ بڑا اچھا ایک اس دن کسی نے بات کی تھی کہ جتنے امپورٹنٹ لوگ ہیں اکاؤنٹیبلٹی میں جن کے کیسز چل رہے ہیں ان میں سے کسی کے اوپر بھی کنوکشن نہیں ہوتی. تو پھر کرپشن کر کون رہا ہے اس ملک میں؟ پھر کرپشن ہے ہی نہیں, یا اگر ہے تو پھر میں اور ہمایوں صاحب کر رہے ہیں, اور میرا نہیں خیال کوئی بندہ پھر کر رہا ہے. سمجھ سے باہر ہے نا جی کہ بندہ کنوکٹ بھی کوئی نہیں ہوتا, سزا بھی کوئی نہیں ہوتی, تو پھر کرپشن کون کر رہا ہے اس ملک میں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب مجھے آگے بھی بڑھنا ہے. ہمارے پاس اگلے سیگمنٹ میں ایک اور بہت اہم ٹاپک ہے جس پر ہم نے بات کرنی ہے. ہم بات کریں گے کشمیری حریت لیڈر محمد مقبول بٹ کے حوالے سے. آج 38ویں ڈیتھ اینیورسری جو ہے وہ منائی جا رہی ہے, اور انہوں نے 38 سال پہلے جام شہادت نوش کیا. 11 فروری 1984 کو انڈین حکومت نے ان کو پھانسی دی تھی تہاڑ جیل میں. ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کو کشمیر میں دفن کیا جائے, لیکن ان کی خواہش کے برعکس ان کو اسی جیل میں دفن کر دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اور اگر ہم بات کریں افضل گرو کی, تو ان کی بھی 9 فروری کو برسی ہوتی ہے, اور 2 دن پہلے ہی ان کی بھی جو برسی تھی, اور یہی معاملہ ان کے ساتھ تھا. بلکہ کورٹ کی طرف سے جو ورڈکٹ آیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان پر جرم جو ہے وہ کوئی ثابت نہیں ہوتا ہے, لیکن پبلک سینٹیمنٹ جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان کو پھانسی دے دی گئی, اور ان کو بھی تہاڑ جیل میں ہی دفن کیا گیا. ان کی فیملی کو ان کی ڈیڈ باڈی نہیں دی گئی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے اور بھی دیگر بہت سارے ایسے شہید ہوں گے, ایسے مسلمان رہنما کشمیری جو ہیں وہ تہاڑ جیل میں اپنی موت کے بعد بھی قید ہیں, ان کو آزادی نصیب نہیں ہوئی, اور ان کی فیملیز کو ان کی ڈیڈ باڈیز نہیں دی گئیں. قصور ان کا کیا تھا؟ صرف یہ کہ جدوجہد آزادی میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا, اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی. کیا اس طرح سے کوئی بھی جو موومنٹ ہے, جو آزادی کی تحریک ہوتی ہے, اس کو دبایا جا سکتا ہے؟ کیا اس میں اب جس طرح سے ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں, خواتین کی بات کرتے ہیں کہ وہ اس وقت جس طرح سے بھرپور اس میں حصہ لے رہے ہیں اور بڑھ چڑھ کر اس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, تو اس سارے سنیریو میں انڈیا ان کو روک پائے گا ان ساری چیزوں کو؟ اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمایوں خان صاحب, سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں کہ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ محمد مقبول بٹ صاحب کے حوالے سے کچھ ان کی جدوجہد کے حوالے سے ہم بات کر لیں. آج ہم ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس آزادی کی تحریک کو اپنا خون دیا. میرا خیال ہے ایک تو مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کریں تو شہید جو ہے وہ کبھی مرتا نہیں, اور وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اور یہ جو فریڈم فائٹر یا اسٹرگل کرنے والے لوگ ہیں, پرٹیکولرلی کشمیر کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھا جائے تو مقبول بٹ صاحب آج بھی زندہ ہیں, اور ہم نے یہی دیکھا کہ ان کی اس شہادت نے جو 38 سال پہلے تھی, اس نے ایک ویو آف ریزسٹنس جو ہے وہ دوبارہ ری انویگریٹ کر دی, جس میں افضل گرو صاحب کا آپ نے ذکر کیا, وانی صاحب کا ذکر, اور بے تحاشا ایسے بھی ہیں جن کے نام شاید باقی دنیا نہیں جانتی, لیکن وہ پوری اسٹرگل میں وہ سارے لوگ شامل ہیں. تو وہ اس شہید نے جو ہے نا اپنی اس اسٹرگل سے ایک سسٹم, ایک اسٹرگل اور ایک ریزیلینس کو دوبارہ جو ہے نا وہ جنم دیا. اور پھر جو ان کی عدالتی نظام, ابھی ہم اپنے عدالتی نظام کو رو رہے تھے, وہ ادھر کا عدالتی نظام بھی ایسے ہے کہ اپنی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے انہوں نے اپیز کرنے کے لیے وداؤٹ ڈیو پروسیس جو ہے وہ بٹ صاحب کو جو ہے وہاں پہ وہ پھانسی کی سزا دی, اور پھر ان کی لاش. افضل گرو کے حوالے سے میں نے بات کی ہے, افضل گرو صاحب کے لیے میں ان کی بات کر رہا ہوں. بٹ صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو, ان کے کیس میں بھی ایسا ہی ہو, اور پھر ان کو جو ان کی جو لاش تھی وہ بھی ان کی خاندان کو نہیں دی گئی, اور تہاڑ جیل کے ایک جو ہے کمپاؤنڈ کے اندر ان کو کر دیا گیا. تو میرا خیال ہے وہ جو بھارت اپنی طرف سے کر رہا ہے پرٹیکولرلی پچھلے 70 سالوں سے, لیکن پرائم منسٹر مودی نے آ کے تو اس کی حدیں کر دی. پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے, فارن آفس کی طرف سے اگر ہم دیکھ لیں, ہم نے 2 ڈوزیئر جو ہیں یونائٹڈ نیشن کے اندر کیے, اور جس میں ہم نے ان کی ایک جو اٹراسٹیز تھی جو کہ ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ ہے ان کا ذکر کیا, اور وہ اتنی زیادہ ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ دنیا کے کوئی بھی اقوام متحدہ کو اگر دیکھ لیا جائے اور باقی ملکوں کو, ان کو افغانستان کے اندر اگر حالات خراب ہوتے نظر آتے ہیں, ان کو جو ہے باقی ملکوں میں نظر آتے ہیں, عراق میں اور سیریا میں, کشمیریوں کا جو ہے وہ آج تک انہوں نے نہیں دیکھا. اور اس کے اوپر, اور نہ صرف ان کو چھوڑ دیں بلکہ مجھے تو جو ہے سب سے بڑا گلہ ہے اپنی OIC کے اوپر بھی جو ہے, ہماری اسلامی امہ جو ہے, اسلامک جو پوری کمیٹی ہے, انہوں نے بھی آج تک جو ہے کوئی یونینیمس ویو اس کے اوپر نہیں کیا. لیکن قطع نظر اس سے یہ جو فریڈم فائٹرز ہیں, ان کی جو شہادت ہے میرا خیال ہے کہ یہ کبھی بھی اب دب نہیں سکتی. اور ہم نے یہی دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ جو چیزیں اس وقت شروع ہوئی تھیں, اب وہ اتنی بڑی لیول پہ چلی گئی ہیں کہ ان کو پوری دنیا سے اب سپورٹ مل رہی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ لیں اور بہت ساری جگہوں پہ دیکھ لیں, تو ایون بھارت کے اندر سے اب ایسی آوازیں آنا شروع ہو گئی جو کشمیر کے حق میں بول رہی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ان شہیدوں کے, ابھی وہ جو ایک حجاب والا معاملہ ہوا مسکان جو ایک لڑکی کا, جی بالکل, تو اس کے بعد بھی ہمیں بہت ساری آوازیں سنائی دی ہیں جس میں انڈینز خود بات کر رہے تھے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے,
ود ان انڈیا اس کو اب ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا جو انتہا پسندی مودی صاحب وہاں پر پھیلا رہے ہیں. بیرسٹر صاحب اس طرح جو اس وقت ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے ہیں بلکہ پچھلے 70 سال سے یہی ہو رہا ہے. علی گیلانی صاحب کی بھی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو اسی طرح سے ان کی میت کو بھی چھین کر لے گئے تھے اور جا کے دفن کر دیا تھا صرف عوام کے ڈر سے. وہ خوف جو 70 سال پہلے موجود تھا انڈیا میں وہ خوف اتنا ہی ابھی موجود ہے بلکہ اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے کہ آپ خوف زدہ ہیں کہ ہم نے آپ کی ڈیڈ باڈیز بھی آپ کو نہیں دینی ہے. تو جو زندہ ہیں ان سے وہ خوف کا کیا عالم ہوگا؟ کس طرح سے آپ اس تحریک کو دبا پائیں گے؟ لوگوں کو بار بار آپ صرف دنیا کو یہی کہتے رہیں گے کہ یہ شاید پاکستان سپانسرڈ ایک تحریک ہے جس کی وجہ سے لوگ گھروں سے باہر نکلے ہیں. کیا 3-4 نسلیں اپنا خون اس طرح سے بہا دیتی ہیں؟ دیکھیں جی، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. یہ جو پرابلم ہے نا جی، پرابلم، اس پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو 100 200 400 سال پہلے نہیں جانا پڑے گا. آپ کو جانا پڑے گا اس دور میں یہ پرابلم بدر کے میدان میں بھی موجود تھا، یہ احد کے میدان میں بھی موجود تھا، یہ کربلا میں بھی موجود تھا، جہاں پر جو حق پر فورسز تھیں ورسز جو باطل ہیں ان کے خلاف لڑائی تھی. یہ ہمیشہ سے دنیا کا ہے، اس کے اوپر کوئی اتنا پولیٹیکل تجزیہ ضروری نہیں. یہ رائٹ اور رانگ کی بیٹل ہے فرام ڈے ون. اور ہمیشہ جو رانگ ہے وہ دنیاوی طور پر لیسڈ ہے with arsenals, with weaponry, with international establishment اکٹھا ہے. اور جو رائٹ ہے وہ ہمیشہ لیسر ان نمبر ہے لیکن اس کا جذبہ جو ہے، اس کا جو ریزن ہے ٹو فائٹ، دیٹ از گریٹر دین ایوری تھنگ ایلس. یہی کشمیر میں ہو رہا ہے. کشمیر میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ ان کا ایک شخص مارتے ہیں تو اس کے بعد 10,000 بندے باہر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ دنیا میں شاید رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے اتنی بڑی میں نے موومنٹ، یا اور بڑی موومنٹ یہ نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں نا اٹ از ناٹ دا سائز آف دا ڈاگ، اٹ از دا سائز ود ان دیٹ ڈاگ، جو اس کے اندر جو میٹل ہے دیٹ از واٹ میٹرز. تو وہ ان کی موومنٹ کے اندر جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور یہ جو مرضی کر لیں، یہ موومنٹ از باؤنڈ ٹو سکسیڈ. انشاءاللہ سم ڈے اٹ ول سکسیڈ. اینڈ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی ان کو بڑی پیٹرنیج ہے. کشمیر کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس بھی کیے گئے ہیں. لیکن یہ کشمیر کے ساتھ جو کیا ہے نریندر مودی کی حکومت نے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی دنیا یاد رکھے گی. اور جو کچھ انڈیا کے اندر اس وقت فاشزم ہو رہا ہے، ہمارے دوست بیٹھے ہیں باہر، ہم اکٹھے جب انگلینڈ وغیرہ میں پڑھتے تھے، ہم وی ہیڈ انڈین فرینڈز، ان سے جب بات کرتے ہیں وہ خود شرمندے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان چیزوں کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں. How on the earth can you justify a decision by the Supreme Court یا High Court جو کہہ رہے ہیں کہ جی انٹرم طور پر ہم یہ جو ریلیجس ڈریس ہے اس کو بین کر رہے ہیں، فائنل کیس کا جب فیصلہ ہوگا تو دیکھ لیں گے. شرم ہونی چاہیے، لعنت ایسی سپریم کورٹ پر انڈیا کی جو یہ بات کر رہی ہے کہ ہم انٹرم دور میں آپ کا ڈریس بند کر رہے ہیں. یہ کون سے سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو پھر جو گجرات میں ہوا، جو نریندر مودی صاحب کی اپنی ساری زندگی کی جو ایفرٹس رہی ہوئی ہیں ٹو کل مسلمز وہ نظر آ رہی ہے. اور آپ کی سپریم کورٹ اور آپ کے ہائی کورٹس بھی وہی لائن ٹو کر رہے ہیں. I just fail to understand. میرا انڈین سپریم کورٹ کے لیے بڑا احترام تھا، ان کی عدالتوں کے لیے بڑا احترام تھا. they had passed some very good judgments. But جب میں نے آج ہی آرڈر پڑھا تو they had gotten bonkers کہ یار یہ مطلب کوئی حرکت ہے کرنے والی کہ جی آپ اپنا ڈریس نہ پہنے، ہم اکٹھا فیصلہ بعد میں کریں. ٹھیک ہے. جی، الطاف حسین وانی صاحب نے بھی اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے. آپ چیئرمین ہیں کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن. السلام علیکم الطاف صاحب. وعلیکم السلام. وانی صاحب، مقبول بٹ صاحب کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ان کی شہادت 38ویں جو ہے آج اینیورسری ہے، ان کی شہادت کو منا رہے ہیں اور بڑا ہم خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں ان کو. میں یہ چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ ان کے حوالے سے بھی بات کیجیے گا اور آزادی کی یہ جو تحریک ہے اس کے حوالے سے بھی، کہ جذبوں سے جنگیں لڑی جاتی ہیں اور یہی جو تحریکیں ہوتی ہیں، خاص طور پر جو آزادی کی تحریکیں ہوتی ہیں، جس طرح سے اس پہ خون شامل کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف جذبے ہوتے ہیں، یہ سپانسرڈ نہیں ہوتی ہیں. جی، آپ نے بالکل درست فرمایا. مقبول بٹ شہید جو ہیں وہ اس موجودہ تحریک جو ہے جو اس وقت جاری ہے کشمیر کے اندر، ایک طرح سے اس کے بانی ہیں. ہندوستان نے مقبول بٹ شہید کو پھانسی دے کر یہ ثابت کرنا چاہتا کہ شاید اس کے بعد کشمیر کے اندر کوئی آزادی پسند نہیں اٹھے گا، کوئی آزادی مانگنے والا نہیں ہوگا. لیکن مقبول بٹ شہید نے جیل میں انہیں کہا تھا کہ اصل آزادی والے جو ہیں، آزادی مانگنے والی میری پھانسی کے بعد، میری موت کے بعد جنم لیں گے، وہ بعد میں میدان میں آئیں گے. تو ایسا ہی ہوا 1984 میں جب آج کے ہی دن مقبول بٹ شہید کو پھانسی پر لٹکایا گیا اور ان کا جسد خاکی وہاں پر ہی دفنایا گیا اور ان کے لواحقین کو نہیں دیا گیا. اور یوں ہندوستان
उनकी मौत के बाद भी उनके जो जसद खाकी से भी डर खा गया। जी। जिस तरह से आज के दिनों में हम देखते हैं कि सईद अली शाह गिलानी, अशरफ सहराई और दूसरे शोधा के जो जसद खाकी है वो उनके वर्सा को नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तान की फौज रात की तारीकी में उनको दफन करती और लवाहिकीन को जनाजों में शिरकत की भी इजाजत नहीं देती है। तो यूं मकबूल बट शहीद की जो कुर्बानी थी वो रंग लाई और कश्मीर में एक नई तहरीक ने जन्म ली। तहरीक अब पिछले 35 साल से लगातार जारी है और कश्मीरी हर तरह की कुर्बानी दे रहे हैं। हिंदुस्तान के तमाम तरह ठीक है, बहुत शुक्रिया अल्ताफ हुसैन वानी साहब। कश्मीरी जो हैं वो कुर्बानियां दे रहे हैं सालों से और आगे भी वो कुर्बानियां देते रहेंगे जब तक आज़ादी हासिल नहीं कर लेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।